वेलकम टू बिटवीन द लाइंस। मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और मेरे दूसरे साथी का नाम डॉक्टर खादिम हुसैन है। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान की मईशत पे। पाकिस्तान की इकॉनमी जिसने आलमोस्ट हर फील्ड को, सियासत को, हमारे इदारों को, हर चीज़ को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। अब इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके पस मंज़र जानना चाहिए। फिर इसके महरक़ात क्या है, ये जो हम जिस बदहाली, माशी बदहाली तक पहुँचे हैं, ये कैसे पहुँचे हैं, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, कौन से फैक्टर्स, कौन से अवामिल ऐसे हैं जिसने किसी दौर में बतदरीज और किसी दौर में बहुत जल्दी सारी मईशत को नीचे कर दिया है, उसके ग्राफ को नीचे लाए। तो ये सारे सवालात हैं कि महरक़ात क्या हैं और यहाँ पे मसाइल क्या आ रहे हैं मईशत में। और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहनों को परेशान कर रखा है मुसलसल, वो ये है कि इसका हल क्या है, इलाज क्या निकाला जाए, कोई ऐसा सस्टेनेबल हल हो जो एक जो नैरेटिव बना चुके हैं हम कि आप सब लोग जानते हैं कि एक हुकूमत जाती है तो फिर उसकी वजह से मईशत इतना मुतासिर हो जाता है, दूसरे के आने से बेहतर हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो एक सस्टेनेबल हल क्या है कि हुकूमतें आएँ जाएँ लेकिन मईशत पे उस तरीके से बुरे असरात ना हो। पढ़ते हैं, बीच में थोड़ा सा पॉज आता है, लेकिन इतने बुरे असरात ना हो। सबसे पहले जो सवाल आता है ना हमारे जहन में कि आप बता दें कि ये बुनियादी वजूहात है क्या मईशत की इस बदहाली की। देखिए, एक तो मईशत जिस तरह आपने भी बात की, सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि मईशत उस हालत तक, और जिसको कहा जाता है कि उस वेंटिलेटर तक पहुँच चुका है या पहुँच चुकी है, जहाँ पे मुख्तलिफ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, हुकूमत गई, हुकूमत आई। इसी तरह हुकूमतों के सपोर्ट बेस पे भी काफ़ी असर पड़ता है। फिर ये कि इदारों के दरमियान भी काफ़ी इसके हवाले से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये इस्लामाबाद अफवाहों की गर्दिश में है, अफवाहों की लपेट में है। और ये उसका बुनियादी जो नुक्ता है, फोकल पॉइंट है, वो मईशत है। अब ये बात जहन में रखने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि ये ना इसमें पिछले 4 हफ्तों का तो बिल्कुल भी कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं है। ठीक है, पिछले 4 सालों का कोई ना कोई किरदार होगा, लेकिन दरअसल बहुत सारा किरदार ये पिछले 75 सालों का है। स्टेट बैंक जो मैं स्टैटिस्टिक देख रहा था तो 2019 से डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है। उसमें मैं जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पे तो असरात हैं, 4 सालों के असरात हैं, लेकिन समझने की ये ज़रूरत है कि ये पिछले 75 सालों का मलबा है जो अब गिर रहा है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि मईशत बुनियादी पॉलिसियों पे खड़ी होती है, और वो उन बुनियादी पॉलिसियों में तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन पॉलिसियों को नाफिज करने के लिए, उस पर अमल में लाने के लिए कारकर्दगी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बुनियादी पॉलिसियों को अगर आप सही नहज पे डालें तो कारकर्दगी का उसमें असर 25% हो सकता है। अगर आप बुनियादी पॉलिसियों की गलत नहज पे बुनियाद डालें तो भी 25% असर हो सकते हैं। 25% आप ठीक कर सकते हैं। ये पॉलिसियाँ अगर ठीक न हुई या उस दुरुस्त समत में ना चली या दुरुस्त डायरेक्शन में, समत में ना चली, तो कारकर्दगी भी उसको ठीक नहीं कर सकता। ये जहन में बात रखने की ज़रूरत है। अब इस बात पे आते हैं कि आसान और सादा लफ्ज़ों में, एक तो मईशत को और इक़्तिसाद को, इकानमी को इस तरह और फाइनेंस को इस तरह बना दिया गया, खुश्क बना दिया गया है, और ये इस वजह से भी खुश्क बना दिया गया कि आम आदमी न समझ सके। तो हम बड़े आसान रास्तों में जो उकते हैं, जो जहाँ पे आप समझ लें हैं कि एक तरह से जिस तरह एक उकदा होता है ना, जिसको आप खोलते हैं, या जिस तरह की एक जिसको हम पुश्तो में मशोड़ा कहते हैं, तो जिस तरह एक मशोड़ा होता है जिसे आप खोलते हैं, तो वो उसको हम खोलने के लिए क्या कर सकते हैं बड़े आसान लफ्जों में कि ये है क्या, यानी मईशत है क्या, यानी तो किसी भी नॉर्मल मईशत या किसी भी तरक्की याफ्ता मईशत या जो मईशत तरक्की की तरफ गामजन होती है, या जो नॉर्मल सूरत हाल में होती है, जो नॉर्मल मईशत होती है, सिक मईशत नहीं होती, बीमार मईशत नहीं होती, उसके 4 बुनियादी अज्जा होते हैं। पहला जुज़ या पहला सतून, आप समझ लें कि ये 4 सतून हैं।
اور ان 4 ستونوں کی بنیاد پہ 4 بنیادی پالیسیاں بنانی پڑیں گی. تو ایک ستون اس کا ہے آپ کی پیداواری صلاحیت. دوسرا ستون اس کا ہے آپ کی برآمدات، یعنی آپ کی پیداواری صلاحیت جتنی بڑھے گی، جتنے آپ زیادہ چیزیں بنائیں گے اور جتنی آپ ناول چیزیں بنائیں، تخلیقی چیزیں بنائیں گے، تو اس کو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے بیچیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کیا خریدیں گے اور کیسے خریدیں گے. تو پیداواری صلاحیت، برآمدات، پھر یہ کہ آپ پیداوار بھی بیچتے ہیں تو اس سے آمدنی آتی ہے، لیکن ایک اور آمدنی بھی آتی ہے جو ریاستی اداروں کی خدمات کے سلسلے میں عام لوگوں کو دینا پڑتی ہے جو یہاں پہ آمدنی کماتے ہیں. وہ ہے ٹیکسوں کا نظام، کہ ٹیکسوں کا نظام کیسا ہو. یعنی جس طرح پیداواری صلاحیت و برآمدات معیشت کے لیے ضروری ہوتا ہے یا آمدنی میں اضافہ کرتا ہے، اس طرح ایک اور آمدنی کا ذریعہ کسی ریاست کا وہ ٹیکسوں کا نظام ہوتا ہے. چوتھا جز ہے کہ جو آپ کما رہے ہیں اور جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس میں اتنا بڑا فرق تو نہیں ہے. اگر اتنا بڑا فرق ہے تو آپ نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا. اچھا، اخراجات آپ نے تو پیداواری صلاحیت، برآمدات، ٹیکسوں کا نظام اور اخراجات. ٹھیک ہے. اب جو صورتحال یہاں ہے نا، یہ صورتحال یہاں ہے، مثلاً آپ کا جو برآمدات ہے اور جو درآمدات ہیں، یعنی تجارتی آپ کا جو خسارہ ہے وہ $627 ملین تک پہنچ چکا ہے. $627 ملین تک آج اب ہم بات کر رہے ہیں. اور آپ کے جو خزانہ ہے، آپ کی جو کٹی ہے، یعنی آپ کا جو آپ کے پاس جو کچھ ہے، جیب میں جو پیسے پڑے ہیں، جو پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے، وہ صرف 2-3 مہینوں کی برآمدات کی بل کے لیے کافی ہوگا. اور شاید اس کے بعد تنخواہوں کا بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو آپ کے پاس صرف کم و بیش 16,000 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. 1,600 ارب ڈالر رہ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ میں دیکھ لوں کہ یہ یہ آپ کے پاس کی ٹھیک ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا ہمیں اس پہ ڈیٹیل سمجھا دیں کہ پیداواری صلاحیت کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم پھر سیلیبل بھی ہو. اور اس کو پہلے تو پیداواری صلاحیت بڑھائیں نا، اس پہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بے شک ٹائم لے لیں اور تھوڑا سا ڈیٹیل پہ سمجھا دیں. بہت شکریہ مہران صاحب. دیکھیں، پیداواری صلاحیت 3 چیزیں ہوتی ہیں جو پیداواری صلاحیت کو آگے بڑھاتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ کے جو فطری وسائل ہیں، یعنی آپ جہاں پہ رہتے ہیں، جو جغرافیے میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ وسائل کیا ہیں. مثلاً پانی آپ کا وسیلہ ہے، پہاڑ آپ کے وسیلے ہیں، زراعت آپ کا وسیلہ ہے، یہ دھوپ کا آپ کا وسیلہ ہے، موسم آپ کے وسیلہ ہے، یہ معدنیات آپ کے وسیلے، گیس اور تیل آپ کے وسیلے ہیں، وسائل ہیں. اس طرح آپ کوئی بھی قیمتی پتھر آپ کے وسیلے ہیں، جنگلات آپ کے وسیلے ہیں، دریا آپ کے وسیلے ہیں، چشمے آپ کے وسیلے ہیں. یہ سارے وسائل لوگ کے ساتھ لوگ کی طرف میں آتا ہوں. اچھا، اس کو تھوڑا سا ان فطری وسائل سے ہم الگ رکھتے ہیں. نیچرل. تو ایک تو آپ کے وسائل ہوتے ہیں نیچرل ریسورسز ہیں، جو نیچر سے، جو فطرت نے آپ کو دی ہیں، جو خدا نے آپ کو دیے ہیں. اب ان سے آپ کیسے نئی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں جو پوری دنیا میں بھی آپ بیچ سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے انسانوں میں مہارت ہے، انسانی مہارت ہے، جس کو آپ نے کہا کہ انسانی وسائل. تو انسانوں میں مہارتیں ہونی چاہیے. تو انسانوں میں مہارت ہو اور آپ کے پاس وسائل ہوں، تو پھر آپ کو ایک اور چیز چاہیے، ایسی توانائی آپ کے پاس ہو جس کے ذریعے آپ مختلف مشینریاں چلا سکیں تاکہ فطری وسائل سے آپ ایسے چیزیں یا ایسی پیداوار میں تبدیل اس کو کر سکیں جو پائیدار ہوں، جو زیادہ دیر تک چلے. ریفائنری پلانٹس اور فیکٹریز اور بڑی مشینریاں، چھوٹی مشینریاں، پروسیسنگ پلانٹس جو بھی آپ کے پاس ہیں. مثلا آپ معدنیات ہیں تو معدنیات کے پروسیسنگ پلانٹس ہیں. آپ کے پاس جنگل ہیں تو اس کے لیے لکڑی سے چیزیں بنانی. آپ کے پاس کوئلہ، آپ کے پاس مثلا کوئلہ ہے، کوئلے سے آپ ایندھن بناتے ہیں. آپ کے پاس پانی ہے، پانی سے آپ ایندھن اور پاشی کا ذریعہ بناتے ہیں. اس طرح کی چیز. اب یہ ہے کہ
جب تک یہ مہارتیں، میں توانائی کے حوالے سے بعد میں آؤں گا کہ یہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں. سامنے تو وسیلہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئلہ ہے، آپ کے پاس گیس ہے، آپ کے پاس تیل ہے اور بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے بہت کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا وسیلہ ہے وہ دھوپ ہے. یعنی وہ دھوپ جو کئی ملکوں میں مہینوں دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتی، وہ آپ کو 4 موسموں میں نصیب ہوتی ہے. تو اس دھوپ سے ہم توانائی بنا سکتے ہیں. اور توانائی کے لیے ایک اور شعبے میں بھی ہم بات کریں گے کہ جی میرے خیال میں یہ توانائی پہ بات ہو سکتی ہے، وہ تفصیل سے وہ بعد میں ہم اس پہ بات کریں گے، ایک اور پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے. تو آپ کے پاس توانائی بھی ہونی چاہیے. اب اگر آپ کے پاس فطری صلاحیتیں فطری وسائل موجود ہیں اور آپ نے انسانی مہارتوں میں اضافہ کرنا ہے تاکہ ان وسائل سے آپ پیداوار وافر مقدار میں بنا سکیں، جو آپ کی ضرورت کے لیے بھی کام آ سکیں، جو آپ کی ضرورت بھی پورا کر سکے اور آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکیں، تو آپ کو چند چیزیں چاہیے. مثلا آپ کو ہنر کے ادارے چاہیے. مثلا آپ کو تعلیم ہنر پیدا بھی کرے اور بڑھائے بھی. آپ کو ہنر کے ادارے چاہیے، آپ کو تعلیم کے ادارے چاہیے، آپ کو ٹیکنالوجی کے سیکھنے اور سکھانے کے ادارے چاہیے. اب ظاہر ہے اس سے مہارت بڑھے گی. اور جب یہ صورتحال آتی ہے تو آپ کو انسانوں کو جو مہارتیں حاصل کرتے ہیں اور جو اپنی توانائیاں اور جو اپنا کام، اپنا لیبر، اپنی محنت جو فطری وسائل سے پیداوار میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جو بھی انسان، تو اس کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ کچھ اچھا کر رہا ہے اور وہ کسی اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہے، وہ کسی اچھے ماحول میں کر رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک اور بہت ضروری چیز چاہیے، وہ ہے کہ آپ کو 4 قسم کی جو تفاوتیں ہیں، جو عدم مساوات ہیں یا جو جبر ہیں، جو ظلم ہیں، ان کو اپنے نظام سے یا اپنے اداروں کو ایسا بنانا ہوگا آپ نے، تاکہ ان مہارتوں سے انسان ان مہارتوں کو، آپ کی جو جغرافیہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان مہارتوں کو استعمال کر کے فطری وسائل سے پیداواری صلاحیت بڑھا سکیں. اس کے لیے آپ کو 4 قسم کے تفاوتیں یا فرق یا عدم مساوات یا ناانصافیاں نکالنی ہوگی. مثلا دیہات اور شہروں کے درمیان ناانصافی، جو سہولتیں شہروں میں ہیں وہ دیہات میں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. طبقات کے درمیان ٹھیک ہے ناانصافی جو نسلی بنیاد پہ طبقات بنی ہیں، جو مذہبی بنیاد پہ بنی ہیں، جو لسانی بنیاد پہ بنی ہیں، ان طبقات کے درمیان مساوات ہوں، سہولتیں بالکل ایسا ہوں کہ وہ برابر ہوں، مساوی ہوں. پھر یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو تفاوت ہے اس تفاوت کو ختم کرنا ہوگا، اس ناانصافی کو ختم کرنا، اس فرق کو ختم کرتا ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی مہارتوں کو اس میں لگا سکیں، تمام کے تمام لوگ اس میں لگا سکیں. پھر یہ کہ قوموں کے درمیان، یعنی مرکز اور پیریفریز کے درمیان، کناروں کے درمیان، قوموں کے درمیان، مرکز اور پیریفریز کے درمیان وہ جو فرق ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہوگا. یہ فرق ختم کر کے انسان مطمئن ہوگا اور آپ مہارتیں آگے بڑھا سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ عام آدمی کو اور مختلف طبقات کو اور قوموں کو آپ نے ایک ایسی زندگی بھی دینی ہوگی. مثلا علاج معالجے کی سہولت، مثلا مواصلات کی، سڑکوں کی سہولت آپ نے دینی ہوگی. مثلا یہ بھی آپ نے کرنا ہوگا کہ وہ جو سوچتے ہیں اس کا اظہار کر سکیں، انسانی آزادیاں بھی ہوں. مثلا یہ کہ ان کی جو شناخت ہے، جو اپنی تہذیبی زمین کے ساتھ یا دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ نے ان کی شناخت، ان کی زبان، ان کی تہذیبی صلاحیت یہ آپ نے دینا ہوگا. یہ آپ تب دے سکتے ہیں جب آپ کی بنیادی اسٹرکچرل، یعنی جو آپ کی ساختیات ہیں اداروں کی، وہ ساختیات پرو پیپل ہوں، وہ لوگوں کے لیے بنے ہوں. تو یہاں پہ جو ریاست کی سمت ہے وہ لوگوں کی طرف نہیں ہے. تو ایک تو ریاست کی سمت کو لوگوں کی طرف لانا ہوگا، ایک یہ بنیادی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ترجیحات بھی پیداواری صلاحیت کی طرف ہو اور لوگوں کی طرف ہو. ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کی بنیادی ضرورت، قوموں کے درمیان مساوات، انسانوں کے درمیان مساوات، انسانوں کی اطمینان کے لیے خرچ،
ٹھیک ہے، جو ریاست جو بالکل ایکسپلائٹیشن کو درمیان سے نکال لے، جو بے انصافی ہاں، کو، جو فرق کو، جو تفاوت کو، جو عدم مساوات کو درمیان سے نکال کے باہر پھینکے، ٹھیک ہے، اور انسان ایک تخلیقی انسان بنے. یعنی تخلیقیت، یعنی آپ چیزیں جب بناتے ہیں نا تو اس میں تخلیقیت بہت ضروری ہوتی ہے. آپ نئی نئی چیزیں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تخلیقیت تب آتی ہے جب انسان کسی حد تک ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ مطمئن ہو. لیکن آپ کی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو توجہ ہو، ریاستی توجہ اور ریاستی ترجیح ہو، وہ انسان ہو، وہ قومیں ہوں، وہ فرد ہو، افراد ہوں. مطلب افراد کا مطلب عورت اور مرد دونوں. افراد کا مطلب مختلف قسم کی قومیں، اور افراد کا مطلب مختلف قسم کی نسلیں، مختلف قسم کی زبانیں، جتنے بھی ہوں گے وہ ہوں آپ کی ترجیح. اور آپ کی ترجیح جنگوں پہ خرچ کرنے کا نہ ہو، آپ کی ترجیح تنازعات کی طرف جانے کا نہ ہو، آپ کی ترجیح یہ نہ ہو کہ ضرور کسی اور کو کنٹرول کرنا ہے، ریاستی طور پہ یا انسانی طور پہ یا طبقاتی طور پہ لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے یا اپنی برتری قائم کرنی ہے. اور یہ جو خود ساختہ قسم کی غیرت ہوتی ہے، اس میں ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح وہ پاپولزم بات کی ہے کہ وہ خود ساختہ غیرت جو ہوتی ہے، اس خود ساختہ غیرت کو پیداواری صلاحیت میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک، بہت خوب. یعنی آپ نے جتنی باتیں کی، اسٹرکچرل مسائل بیان کیے، اس کے بعد ریاست کی ترجیحات پہ بات کی، اس کے بعد جہاں پہ آپ نے بیلنس کی بات کی کہ شہری اور دیہاتی اور یونٹس اور سینٹرز میں جو ڈسٹریبیوشن کا یا پہ ترجیحات کا مسئلہ ہے، اس سے ہم یہ تو جان سکیں کہ یہ چیزیں یہاں پہ وجود نہیں رکھتے. اس لیے آپ نے یہ ساری چیزیں بتا دیے. دوسرے پروگرام کے لیے آپ ہمیں دیکھیے، ہم معیشت پہ باقی جو پہلو ہیں اس کو ایکسپلور کریں گے.